अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम शौकत है और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ताल्लुक़ रखता हूँ। और नाज़रीन, मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे वीडियोज़ बनाई हैं। और आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरी आप बीती है, जो हमारे साथ जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे साथ जो सलूक होता है, तो वो उस सिलसिले में हमारी आज की वीडियो है। वैसे तो आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान और जितनी भी हुकूमतें हैं इससे पहले भी जो रही हैं, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के सिलसिले में बड़े बुलंद बांग दावे करते रहे हैं। और ये हुकूमत जो PTI की हुकूमत है, ये भी दावे कर रही है और ये अभी कोशिश कर रहे हैं कि हमें वोट का भी हक मिले, सारा कुछ है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो हमारे साथ सलूक किया जाता है, वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क में भी नहीं होता। जब हम यहाँ हैं, जहाँ जिस मुल्क में हैं वहाँ के भी हम शहरी नहीं है, लेकिन उस मुल्क में भी हमारे साथ ये सलूक नहीं होता जो हमारे साथ पाकिस्तान में सलूक होता है। तो नाज़रीन, इस सिलसिले में अर्ज़ यह है कि मेरा 2 इदारों से वास्ता पड़ा है। एक तो नादरा वालों से वास्ता पड़ा है, दूसरा बैंकिंग सिस्टम से वास्ता पड़ा है, बैंक वालों से वास्ता पड़ा है। तो इन दोनों इदारों के सिलसिले में मैं आपके साथ जो मेरा तजर्बात है या जो मेरे साथ सलूक हुआ है, मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आइंदा जो भी हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जब जाएँ तो उनके ज़हन में ये नक्शा होना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह का सलूक हो सकता है। तो जनाब, पहली तो बात यह है कि मैं छुट्टी गया था। तो छुट्टी जाने के बाद मेरे पास चूँकि एक बैंक ड्राफ्ट था जो कि मुझे कैश कराना था, तो मैं उस बैंक में गया। बैंक का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन मैं उस बैंक में गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपना अकाउंट खुलवाना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी मुझे वेलकम किया, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे बिठाया, उन्होंने मेरे फॉर्म वगैरह फिल किए, सारा कुछ किया। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आपका बायोमेट्रिक होगा, आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो हमने देखना है और बायोमेट्रिक करेंगे। तो जब मैंने शनाख्ती कार्ड दिखाया तो पता ये चला कि जो शनाख्ती कार्ड मैंने 2015 में बनवाया था, तो वो अभी तक नादरा के सिस्टम में ही नहीं है। वो बायोमेट्रिक सिस्टम में ही उन्होंने नहीं डाला हुआ। 2015 से पहले का जो मेरा शनाख्ती कार्ड है वो बायोमेट्रिक सिस्टम में शो हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा, बैंक वालों ने, कि जी आप नादरा में जाइए और वहाँ से आपको या तो इसको बायोमेट्रिक कराइए या फिर आप दूसरा शनाख्ती कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। तो नादरा इस सिलसिले में मैं नादरा गया। अब मैं पहले नादरा की कहानी सुनाता हूँ, फिर उसके बाद बैंक की तरफ आऊँगा। तो नादरा वालों ने जनाब वहाँ गया तो उनसे मैंने बात की। अब ये शनाख्ती कार्ड मेरा जो 2015 में मैंने बनवाया था, ये लाइफ टाइम शनाख्ती कार्ड था। और इसके बाद उन्होंने कुछ इसमें शायद चेंजेस की, कोई चिप वगैरह डाली उन्होंने। लेकिन यह है कि 2015 से 2021 तक जो है मैं मतलब नादरा के सिस्टम में मैं पाकिस्तानी शहरी था ही नहीं, क्योंकि उनके सिस्टम में ही नहीं था मेरा नाम। और उनके सिस्टम में 2015 से पहले का जो मेरे पास शनाख्ती कार्ड था वो उनके सिस्टम में पड़ा हुआ था। और 2015 में मैंने जो शनाख्ती कार्ड बनवाया तो वो उनके सिस्टम में नहीं था। इस तरह हर उनसे मैंने रिक्वेस्ट की। मैंने कहा जी आप इसको या तो इसको अपडेट करें, इसको बायोमेट्रिक करें और उसके बाद इसको अपडेट करें। तो उन्होंने कहा जी नहीं, आपका जो शनाख्ती कार्ड है वो आपका नया बनेगा और उसमें जो है वो चिप वाला शनाख्ती कार्ड होगा और आपको हम बना के देंगे। मैंने कहा ठीक है, बना के दें। लेकिन यह है कि मैंने जब ये पिछला शनाख्ती कार्ड मैंने बनवाया हुआ है, इसके लिए मैंने लाइफ टाइम का शनाख्ती कार्ड है और मैं ऑलरेडी पेमेंट कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको तो 2500 रुपये देने पड़ेंगे और अगर नहीं दे सकते तो फिर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा। तो चूँकि मुझे जल्दी चाहिए था शनाख्ती कार्ड, तो इसलिए फिर मैंने 2500 पेड किए और 1 हफ्ते के बाद मुझे वो शनाख्ती कार्ड मिला। अभी भी ये नहीं पता कि मेरा ये शनाख्ती कार्ड भी सिस्टम में है या नहीं है। बहरहाल वहाँ से मैंने शनाख्ती कार्ड लिया तो फिर मैं वापस बैंक में आया। तो बैंक वालों ने मेरा बायोमेट्रिक किया, सारा कुछ किया और उन्होंने कहा जी विदिन 1 वीक आपके जो है ना आपके घर में चेक बुक भी आ जाएगी और ATM कार्ड भी आ जाएगा।
تو میں مطمئن ہو کے چلا آیا گھر. تو جناب میں ایک ہفتہ کیا پورے 25 دن گزر گئے. 25 دن تک جو ہے نا میرا ATM کارڈ نہیں آیا, اور میرے آنے سے پہلے 3 دن پہلے مجھے چیک بک ملی. چیک بک میں نے یوز کی ہے, لیکن ATM کارڈ کے لیے پھر بھی مجھے کتنی مرتبہ کال کرنی پڑی. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہماری ہیلپ لائن ہے اس پہ کال کریں. تو اس پہ آپ یقین کیجئے کہ کم از کم 15 مرتبہ میں نے کال کی, اور ہر دفعہ وہ پھر ڈیٹیل پوچھتے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے, آپ کا ایڈریس کیا ہے, آپ کا والدہ کا نام کیا ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہر 5 منٹ کے بعد آپ فون کریں گے تو وہ یہ چیزیں ساری پوچھتے ہیں, اور خیر پوچھنی بھی چاہیے. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پورے میں 25 دن وہاں رہا, اور مجھے 25 دن تک جو ہے نا ATM کارڈ نہیں ملا, اور آخر میں نا امید ہو کے آ گیا ہوں. بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھیج دیں گے, ابھی تک انہوں نے میرا ATM کارڈ نہیں بھیجا. اور ناظرین اسی طرح ایک اور بینک ہے وہ جو نجی بینک ہے. تو نجی بینک میں چونکہ میرا پہلے اکاؤنٹ تھا, تو اکاؤنٹ کسی وجہ سے فریز ہو گیا تھا. میں نے اس کو پچھلے 3-4 سال یوز نہیں کیا تھا, تو وہ اکاؤنٹ انہوں نے فریز کر دیا تھا. تو میں گیا وہاں, تو انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ میں جی اکاؤنٹ یہاں سے ختم کرنا چاہتا ہوں, بند کرنا چاہتا ہوں, تو لہٰذا آپ میرا حساب کتاب کریں, اور مجھے جو میرے ڈیوز ہیں جو باقی ہیں وہ مجھے آپ دے دیں, تاکہ میں یہاں سے اکاؤنٹ کلوز کروں. تو انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی وہاں, انہوں نے بہت میرے ساتھ کیا کہ پلیز آپ اکاؤنٹ کیوں بند کروا رہے ہیں, ہم آپ کا اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں, اور یہ اور وہ. تو مطلب ان کا جو سلوک تھا, جو بینک کے جتنی بھی بینک کا سٹاف ہے یا جتنی برانچز کے لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, وہ کوآپریٹو لوگ ہیں, اور ان کا مطلب جو بیہیویئر ہے وہ بھی بہت اچھا ہے. مجھے ان سے کوئی شکایت کسی سے بھی نہیں ہے, لیکن مجھے شکایت جو ہے وہ سسٹم سے ہے. اور اس پرائیویٹ بینک نے بھی خیر انہوں نے میرا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کیا, اور انہوں نے بھی کہا کہ جی 1 ہفتے کے اندر آپ کو ATM کارڈ ملے گا, گھر پہ آپ کو ملے گا. تو انہوں نے بھی 20 دن کے بعد مجھے ATM کارڈ ملا, اور وہ ATM کارڈ جب میں یوز کرتا ہوں تو کہتے ہیں جی مشین سے رپلائی آتا ہے کہ جی یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ ایکٹیویٹ نہیں ہے. پھر دوبارہ اس بینک میں گیا, پھر انہوں نے کہا جی ہمیں دیکھیں جی ہم نے تو یہاں ایکٹیویٹ کر دیا ہے, یہ جو ہے نا آپ ہیلپ لائن پہ کال کریں اور ہیلپ لائن والے آپ کو بتائیں گے. تو یہاں بھی یہی سلسلہ تھا کہ ہیلپ لائن پہ کم از کم میں نے 10 مرتبہ کال کی ہوگی. تو انہوں نے یہی آئیں بائیں شائیں مطلب کر دی کہ جی اب بس جی کل آپ کا ATM کارڈ آ جائے گا, اور فلاں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو نتیجہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کا بینک تھا اس کا ATM کارڈ ابھی تک مجھے نہیں ملا, اور جو نجی بینک ہے, جو پرائیویٹ بینک ہے, اس کا ATM کارڈ مجھے ملا 20 دن کے بعد ملا. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹ نہیں ہے, تو میں اس سے پیسے ڈرا نہیں کر سکا. تو یہ ہے ہمارا سسٹم جو پاکستان میں بینکنگ کا سسٹم ہے. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی ہے, 1 ونڈو آپریشن کے دعوے کرتی ہے کہ ہم 1 ونڈو آپریشن میں سارا لوگوں کے جو مسئلے حل کر دیتے ہیں. تو میرا سوال جو ہے وہ یہ بنتا ہے گورنمنٹ پاکستان سے بھی اور بینکوں سے بھی, کہ اگر ایک عام آدمی اگر جاتا ہے تو وہ اکاؤنٹ کھلوانے میں اگر اس کا 1 مہینہ لگ جاتا ہے, 1 مہینے تک اس کے جو ہے نا وہ معاملات سارے اگر کلیئر نہیں ہوتے, تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی انویسٹر وہاں جائے گا تو وہ کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو اس سے 2 چیزیں جو واضح ہوتی ہے. ایک تو یہ واضح ہوتی ہے کہ جی بہت سارے پاکستان میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو کہ پیسے بینکوں میں نہیں رکھتے, اور ان کی ایک بڑی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ بینکوں میں جا کے اتنا خوار ہونا پڑتا ہے, اتنا خوار کرتے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کہ آدمی تنگ ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے یار چھوڑو گھر میں ہی ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو پالیسی میکر ہیں, جو بینکوں کے پالیسی میکر ہیں, وہ چونکہ جس برانچ میں بھی آپ رابطہ کریں گے, جس برانچ سے بھی آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا, وہ کہیں گے کہ جی ہمارا جو سینٹرل بینک ہے یا ہمارا جو ہیڈ آفس ہے, آپ کو وہاں سے رپلائی آئے گا, وہ سارا کچھ آپ کا ATM وغیرہ وہاں سے اپرووڈ ہو کے آتا ہے. اب وہ اپروول میں اتنی دیر لگتی ہے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آدمی کیا کرے.
اور جب بھی جائیں تو کہتے ہیں جی ہیلپ لائن پہ فون کریں، ہیلپ لائن پہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ کال کریں تو وہ ہر دفعہ وہی ریپیٹ کریں گے، اچھا ساری سر ہم آپ کا ماما آپ کو 2 دن میں آپ کو کارڈ آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اینڈ آف دا ڈے ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ سارے ڈیلے کرنے کے ٹیکٹکس ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ان کے جو پالیسی میکر ہیں بینکنگ کے، وہ یا تو پاکستان کے وفادار نہیں ہیں یا وہ اپنے بینک کے وفادار نہیں ہیں، کہ لوگوں کو اتنا خوار کرنا پڑتا ہے، اتنا خوار کرتے ہیں کہ کوئی عام آدمی اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ وہ سوچے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے، اور پاکستان کے لیے خسارے کی بات ہے کہ آپ کے جو پیسے ہیں، ہمارے جو پاکستان کے پیسے ہیں وہ سسٹم میں نہیں آتے، چونکہ لوگ گھروں میں رکھتے ہیں، اور گھروں میں رکھنے کی ایک بڑی وجہ جو ہے یہ بینکنگ کا سسٹم ہے۔ یہ بینکنگ کا سسٹم اگر ایزی ہو جائے، دیکھیں میں جس ملک میں رہتا ہوں اس ملک میں، حالانکہ میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں، لیکن اگر اس ملک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں تو 2 گھنٹے میں مجھے ساری چیز اکاؤنٹ کھل کے ATM میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اب ہمارا اپنا جو ملک ہے جس کے ہم روادار ہیں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کے ہم شہری ہیں، وہاں ہمارے ساتھ اگر یہ سلوک ہوتا ہے تو پھر وہاں باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، حکومت سے بھی گزارش ہے، اور جو بینک کے جو کرتا دھرتا ہے یا بینک کے ڈائریکٹرس ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس کام کو ایزی کیا جائے، آسان کیا جائے، تاکہ ہر آدمی کے پہنچ میں بینک ہو، اور ہر آدمی جو لوگوں نے پیسے گھروں میں رکھے ہوئے وہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں رکھے، تاکہ آپ کا یہ پیسہ یوٹیلائز ہو اور پاکستان کو اور پاکستانی کو ان کو اس کا فائدہ ہو۔ تو بس اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں بینک والے کہتے ہیں کہ جی آپ زکوٰۃ کی ڈکلیریشن کرائیں کہ زکوٰۃ آپ نے دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو زکوٰۃ جناب اس کے لیے بھی گزارش یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم اگر دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں، بہت لوگوں کو ہم جانتے ہوتے ہیں جن کو کہ ہمیں دینا چاہیے، دینا پڑتا ہے، دیتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ ڈکلیریشن بھی یہ پاکستان میں جو بینک میں جو سسٹم انہوں نے رکھا کہ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے آپ کو زکوٰۃ کی ڈکلیریشن بھی کرانی پڑے گی، آپ کو سیلری سرٹیفکیٹ بھی چاہیے، آپ کی آمدنی کا بھی پروف چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ان سے کوئی فائدہ پاکستان کو مجھے نہیں نظر آتا۔ یہ ساری چیزیں یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ بلاک کرنے کے لیے یہ سارے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو لوگ پیسہ گھروں میں بلاک کر کے رکھتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ تو امید ہے کہ پاکستانی حکام تک اور پاکستانی حکومت تک بھی یہ ہمارا مسئلہ جائے گا۔ اور ناظرین یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں سارے، اور اس کو شیئر بھی کریں، تاکہ باقی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کو بھی اس کا پتہ چلے، اور انہیں بھی وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں کہ اگر وہ بینک میں جائیں گے تو بینک والے آپ کے ساتھ اس طرح کے سلوک کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آئندہ آنے والی ایک مزید آپ کو اچھی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔